अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे क्यूएनएस की खास पेशकश द स्कैम एक्सपोज और मैं आपका मेजबान जामिन पीरजादा। आज होगा एक और घोटाले का पर्दाफाश, आज होगा एक और स्कैम एक्सपोज सिराजुद्दीन सलाम के साथ। पहले सिराज साहब आपका हमारे क्यूएनएस न्यूज में खैर मकदम है। जी शुक्रिया। जी सिराज साहब, आपसे पहला सवाल ये रहेगा, जो आज आप घोटाला का पर्दाफाश करने वाले हैं वो किस महकमे का है और कितने रकम का ये घोटाला है? आज मेरे पास आरटीआई के जरिए एक इंफॉर्मेशन आई है जो 340 पेजेस पर है। जी जी। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये है R&B स्टोर का। एक तो जनरल R&B का काम होगा, दूसरा एक R&B में एक स्टोर होता है। उस स्टोर में क्या घोटाले होते हैं, क्या घपले होते हैं और कैसे ये घपले करते हैं, उसके बारे में मैं आज बात करना चाहूंगा। R&B में स्टोर आता है कि हर साल ये करोड़ों की परचेज कर देते हैं, जो फिर ये स्टोर का जो मटेरियल होता है ये उठा के कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदारों को दे देते हैं और ठेकेदारों से इसके इवज में पैसा ले लेते हैं। जबकि ये मटेरियल परचेजिंग 4 से 5 करोड़ तक हर साल होता है और इसमें से 1 से 1.5 करोड़ रुपया भी गवर्नमेंट को वापस नहीं जाता। ये जो बाकी 2-2.5 करोड़ रुपया होता है हर साल का सिर्फ स्टोर का, ये 2-4 लोग मिलकर खा लेते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और स्टोर कीपर है और जो भी उनके साथ मिले जो 2-4 लोग होते हैं वो ये सारा माल जो है ये पैसा हड़प कर लेते हैं। आज मैं ये लोगों को बताना चाहूंगा कि कितना मटेरियल इनको आया है। 18-19 में इनके पास कितने मीट्रिक टन लोहा आया है, कितना सीमेंट आया है और जो फिर उन्होंने दे दिया है ठेकेदार को, और ठेकेदार को उसके इवज में बराबर पैसा ले लिया है, लेकिन उन्होंने वो पैसा फिर खजाने में जमा नहीं किया है, गवर्नमेंट को वापस जमा नहीं किया है। ये जो इतनी सारी लूट मची हुई है, 2-4 लोग इस लूट को अंजाम दे रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर तक सबको इस पैसे में से पैसा खिला रहे हैं और गरीबों का गला काट रहे हैं। सिराज साहब, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने रकम का ये घोटाला होगा जो आपने इस वक्त हमारे R&B जो स्टोर है ये तो अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ हर साल परचेजिंग होती है। हर साल उनका स्टोर जो है ना अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ का आता है, उसमें से 1 से 2 करोड़ तक ये वापस जमा कर लेते हैं। मेरा मानना है कि 3 करोड़ रुपया हर साल ये खाली स्टोर से निकाल लेते हैं। हर साल एक स्टोर से एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब एक डिवीजन, जो R&B डिवीजन बारामूला की मैं बात कर रहा हूँ, उस डिवीजन में ये 3 करोड़ रुपए हर साल मार ही लेते हैं। जी। और आपने एक जो बात बताई कि वो बिल्स का, जो कि बिल्स है वो सही से वो लिख नहीं पाते, आप हमारे नाजरीन को बता सकेंगे क्या वो मसला है, बिल्स का मसला क्या है? बिल का ये मसला है, जब ये बिल बना लेते हैं तो अपने ऑफिसर से सिग्नेचर करा लेते हैं। मैं बताने के साथ साथ में दिखाना भी चाहूंगा। ये ऑफिसर्स को जब बिल दिखाते हैं, आप ये देख लीजिए, एक बिल है मेरे पास, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि ये 300-350 पेज की इंफॉर्मेशन है, ये थोड़ा ये है, आप इसको जूम करके दिखा सकते हैं नाज़रीन को। इन्होंने ये बिल जो है ये अप्रूव किया है, जिसमें अप्रूव होने से पहले ये बिल था 1,64,000। उसके बाद इन्होंने जब ये किया, ये काट के इन्होंने 2,22,000 कर दिया है। इसी तरह ये बिल जो टोटल था 2.5 लाख रुपए का, तो इसको 4.5 लाख बनाया है। 2.5 लाख के अमाउंट को 4.5 लाख रुपए अमाउंट बनाया गया है करेक्शन करके। ये सारे बिल्स जो है ना ये सब फॉर्जरी है, ये सब फेक है। आप देखिए इनमें से कितने करेक्शंस हैं। अब ये सिग्नेचर करने के बाद ये करेक्शंस होती है, फिर ये पैसा जाता कहाँ है और कैसे ये फ्रॉड बनती है। हमने इनसे पूछा था कि हमें अकाउंट्स डिटेल दीजिए, ऑडिट रिपोर्ट्स। R&B बारामूला के पास कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, कोई ऑडिट नहीं हुआ उनका। उन्होंने हमें बिल पेमेंट फॉर्म दे दिए हैं जो सारे करेक्शन किए हुए हैं। अब ये देखिए, ये कानून है, गवर्नमेंट का एक लॉ है कि आप वो बिल पास नहीं कर सकते जिसमें करेक्शन होगा। आपका ये मानना है कि पहले लिखा जाता है, फिर काटा जाता है, फिर और लिखा जाता है, फिर और काटा जाता है? नहीं, वो देखिए इसमें मसला है, ये समझने की जरूरत है, ये हर एक आदमी को पता होना चाहिए। ये पहले बिल लिखते हैं, जैसे इन्होंने पहले बिल लिखा है ये 2.5 लाख का है, तो 2.5 लाख का बिल जब साइन हो गया, अप्रूव हो गया, उसके बाद ये 2.5 लाख काट के 2.5 लाख को 4 लाख बनाया गया है, क्योंकि साइन हो गया होता है। अब ये फॉर्जरी, ये फ्रॉड कौन करता है, उससे लोकेट करने की जरूरत है, उसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। जी सिराजुद्दीन साहब, आपसे एक और सवाल रहेगा, ये जो आप इन महकमों से जब जानकारी लेते हैं, वाकई में आपको वो सही जानकारी देते हैं या उसमें भी कुछ एक घोटाला करते हैं? उसमें बहुत घोटाला करते हैं। आपको मैं एक डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, ये मैंने जो है 2 मार्च 2020 को मैंने एप्लीकेशन जमा की है और मुझे 15 दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि मुझे 15 दिन लगते हैं फाइल को एनालाइज करने में, पढ़ने में, समझने में, इसमें कहाँ पे क्या घोटाला है। तो मतलब 5.5 महीने के बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है और इन्फॉर्मेशन ये गलत दे देते हैं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे देते हैं। जैसे गलत किस हिसाब से दे देते हैं, हमने इनसे पूछा था आप हमें ऑडिटेड रिपोर्ट दे दीजिए, जो ऑडिट कर, क्योंकि हर महकमे का ऑडिट होता है,
کہ آپ نے کتنا پیسہ سال کا آیا, کتنا خرچہ ہے, کہاں پہ یوٹیلائز کیا, اس کا ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ آڈٹ کرتا ہے. ایون کہ ہمارے ڈیفینس میں بھی آڈٹ ہوتا ہے, جو ڈیفینس سروس ہے اس میں بھی آڈٹ ہوتا ہے. تو RNB بارہمولہ میں آڈٹ ہے ہی نہیں. آڈٹ کے نام پہ انہوں نے مجھے میمورینڈم آف بلز دے دیے ہیں, بل پیمنٹس دے دیے, بل فارمز دے دیے, لیکن آڈٹ رپورٹ نہیں دے دیا ہے. اور جو انفارمیشن مانگتے ہیں اس کے 2-4 پنے دے دیتے ہیں, جہاں پہ لگتا ہے کہ بڑا اسکیم ہے وہ انفارمیشن نہیں دے دیتے ہیں. سامہاؤ ہم مینیج کر کے نکال لیتے ہیں, ہم گورنر تک پہنچ جاتے ہیں اور انفارمیشن ان سے نہیں لیتے ہیں. لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس میں اتنی فراڈ ہے, اتنی فراڈ ہے اس میں کہ ہم کہہ نہیں سکتے ہیں. غلط انفارمیشن دینا, ایکٹیوسٹ کو ہراس کرنا, اس کو بدنام کرنا, اس کو تنگ کرنا, یہ تو بیسک فنڈامنٹلس ہیں ڈپارٹمنٹس کے. اسپیشلی میں RNB کی بات کروں گا یا دوسرے محکمے ہیں, جہاں پر بھی ہم نے انفارمیشن کے لیے کہا, انہوں نے وہاں پر ایک پروپیگنڈا بنا, ایک پلان بنایا تاکہ یہ بات یہاں تک نہ پوچھے, یہ ایکسپوز نہ ہو, کیونکہ ایکٹیوسٹ کہیں پہ دب جائے, کہیں پہ جھک جائے, یہ ان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے. اس لیے پھر یہ رانگ انفارمیشن دے دینا, لیٹ انفارمیشن دے دینا, یہ ان کا ایک بیسک فنڈامنٹل ہے. RTA کے باوجود غلط انفارمیشن دینا. اس کے بعد اس محکمے سے آپ کو اور کوئی شکایت, اور کوئی گلا یا اور کوئی بات آپ ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے؟ دیکھیے, کسی بزرگ نے کہا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بشکل رہبر رہزن چھپے ہوئے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان کے پاس لے کے جاتے ہیں, لیکن بجائے رہبر ہونے کے یہ رہزن ہی پہ اتر آئے ہیں. بشکل رہبر یہ رہزن چھپے ہوئے ہیں. جو ہمارے بارہمولہ میں بریجز ٹوٹ گئے, جو ان کا بریجز کا جو سامان تھا, جو پرانا سامان ان کا جو ایک پل ڈسمنٹل ہوتا ہے, اس کا جو سامان ہوتا ہے وہ تک کھا گئے. یہ جو سفیدے انہوں نے بارہمولہ میں مطلب کاٹے, وہ اس کی لکڑی وہ سب کھا گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک المیہ یہ ہے کہ انہوں نے مل جل کے اتنے بڑے گھوٹالے کیے. ایک تو ہو گیا کہ انہوں نے روڈ سب اسٹینڈرڈ بنایا, اس کا میٹیریل جو ہے اس سے پیسہ بچا لیا, ٹھیکیداروں سے رشوت لے لی, عام لوگوں کو تنگ کیا, پریشان کیا, میٹیریل بچا لیا. لیکن اس سٹور کا جو یہ گھوٹالہ ہے, یہ سٹور میں انہوں نے کیا کیا ہے, یہ 4-5 لوگ مل کے اس سٹور میں جو میٹیریل آتا ہے وہ سارا سٹور کا میٹیریل نکال دیتے ہیں, ٹھیکیدار کو دے دیتے ہیں, اور ٹھیکیدار صاحب کو یہ بل میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں وہ پیمنٹ. ٹھیکیدار جو ہے نا وہ بڑا وکٹم ہے. اب وہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں, کوئی 20 سال سے ٹھیکیداری میں, کوئی 30 سال سے, کوئی 40 سال میں, وہ پھنسے ہوئے ہیں. ان کو باہر آنے کا راستہ نہیں ہے. نہیں تو ان سب کو بھی معلوم ہے کیا ہے. یہ 4-5 لوگوں کی ایک راج چل رہا ہے ان کا. جیسے عبدالرشید صاحب تھے بارہمولہ کے ایگزیکٹو انجینئر صاحب, انہوں نے مال لوٹ لیا, پھر انہوں نے ٹرانسفر کرا لی, مطلب انہوں نے جان بوجھ کر ٹرانسفر کرا لی, کہ ان کے پاس ایک موقع ہوتا ہے. ٹرانسفر جو ہے نا ان کے پاس ایک اسکیم کا ایک دروازہ ہوتا ہے. انہوں نے ایک جگہ پہ ایک ڈسٹرکٹ میں اسکیم کیا, دوسرے ڈویژن میں گئے, وہاں اسکیم کر کے پھر 1 سال میں ٹرانسفر کرائیں گے. اسی طرح جو ابھی ہمارے وہاں پر ہے شیخ بشارت, یہ ایگزیکٹو انجینئر ہیں, انہوں نے اتنے گھوٹالے کیے, اتنے گھوٹالے کر رہے ہیں, اتنا لوٹ مچا رکھا ہے انہوں نے بارہمولہ میں, لیکن پوچھنے والا کون؟ یہ میرا مقصد کہنے کا ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ ان کا یہ نیکسس ہے, یہ کب ایکسپوز ہوگا. کیا یہ نیچے سے اوپر تک ان کا چینل بنا ہوا ہے جہاں سے یہ پیسہ پہنچاتے ہیں تاکہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی ہے. ابھی شیخ بشارت جو بیٹھے ہوئے چیئر پر ایگزیکٹو انجینئر, انہوں نے لوٹ مچائی ہے, دھوم مچائی انہوں نے. کس معاملے میں؟ کرپشن کے معاملے میں, بے ایمانی کے معاملے میں, فراڈ کے معاملے میں. آپ کافی ٹائم سے RTA ایکٹیویزم کر رہے ہیں, اس بیچ آپ کو کئی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کن کن مشکلاتوں کا آپ کو سامنا ہو رہا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے جب ہم RTI کرتے ہیں, اس کے بعد میں یہ ہمارے پاس مچول ہے, جو مڈل مین ان کے ہوتے ہیں, دلال جن کو ہم کہتے ہیں, وہ دلال بھیجتے ہیں. یہ کسی انفلوئنس میں آ جائے, کسی لالچ میں آ جائے, تو ہمیں کہتے ہیں آپ RTI واپس لیجئے, یہاں پر وہ پھنسے گا, یہ پھنسے. ہم کہتے ہیں اچھا اس نے برا کیا تو اس کو پھنسنا ہی تو چاہیے, وہی تو میرا مقصد ہے RTI کرنے کا. اس کے بعد جب انہوں نے تھرٹ کیا, ہراس کیا, اور انہوں نے باضابطہ جو ان کو حرام کا پیسہ ملتا ہے, یہ سور کا گوشت جو ان کو ملتا ہے, رشوت, اس سے یہ پیسہ دے کے لوگوں کو اکساتے ہیں ہمارے خلاف کہ تمہارا کام نہیں ہوا ہے, اس وجہ سے اس نے RTI کی ہے. سراج الدین کو ٹارگیٹ بناتے ہیں تاکہ لوگ میرے خلاف ہو جائے, پبلک میرے خلاف ہو جائے. ان کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے RTI کرتے ہیں. ہم تو آج ان کو آپ کے چینل کے وساطت سے پوچھتے ہیں ہمارا کیا اپنا فائدہ ہے RTI میں. ہم تو ان کو ایکسپوز, ہم ان کے ہاتھوں بکتے نہیں ہیں, ہم ان کے سامنے جھکتے نہیں ہیں, اس وجہ سے پھر یہ ہمیں ہراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ الرحمن ہمیں ہراس نہیں کر پائیں گے, اور ہمیں پریشانی وقتی طور پر آتی ہے, لیکن انشاءاللہ الرحمن ہمیشہ اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دیتا ہے. اتنے گر چکے ہیں یہ کہ انہوں نے کانسپورہ جہاں میں رہتا ہوں ابھی, وہاں پر ایک ایریا ہے, تو وہاں کے پورے محلے کی وفد گئی تھی,
ان کا کہا تھا کہ ہمارا یہ روڈ جو ہے اس پر تو آپ نے 1 کروڑ روپے گھوٹالا کیا GRG انفراکان کمپنی کے ساتھ مل کے، آپ ہمارا یہ روڈ اور بنا دیجئے. وہاں پہ شیخ بشارت ایگزیکٹو انجینئر نے پورے محلے کو یہ کہا ہے کہ ہم کانسپورہ کا کام نہیں کریں گے شالیمار کالونی کا، کیونکہ وہاں سراج دین کی طرف سے RTI آتے ہیں. ہمیں پرسنل ستایا جاتا ہے اس نام پہ کہ ہم RTI ایکٹیوسٹ ہیں، ہم RTI کرتے ہیں. RTI ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کا بینیفٹ ہو، لوگوں کا فائدہ ہو، ان کے روڈ اچھے بنے، ڈرینیں اچھے بنے، لیکن ہمیں الٹا ہراس کیا جاتا ہے. سراج صاحب، آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں جو کہ R&B کا سٹور ہے، اس میں کس طرح کے گھوٹالے ہوتے ہیں؟ دیکھیں سٹور میں کیا گھوٹالا کرتے ہیں. سٹور مینز کہ سٹور وہاں پہ سارا سامان جو اکٹھا ہوتا ہے وہ سٹور کہلاتا ہے. RCC پائپس آتے ہیں ان کے پاس میں، اور ان کے پاس سیمنٹ آتا ہے، اسٹیل آتا ہے، آئرن جس کو ہم بولتے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں، اور بیوٹمین وغیرہ بہت ساری چیزیں جو سٹور میں ہوتی ہیں. دیکھیں 2018-19 میں ان کے پاس 1,65,000 بیگس آئے ہیں سیمنٹ کے، اور اسی طرح 2017-18 میں ان کے پاس 2,38,000 بیگس آئے ہیں. اور سریا جو ان کے پاس آیا ہے، مطلب سریا میں ان کے پاس اتنے ٹن آتا ہے جیسے ان کے پاس 2 کروڑ روپے کا سریا آ گیا. تو یہ کیا کرتے ہیں، ٹھیکیدار کو دے دیتے ہیں، اس سے اس کے بل میں وہ پیمنٹ ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں. بعد میں وہ پیمنٹ جو ہے نا وہ مل جل کے کھا لیتے ہیں، سٹور کو لاس دکھاتے ہیں. سیمنٹ خراب ہو گیا، سیمنٹ ایکسپائر ہو گیا، اور سیمنٹ جو بھی ہے وہ سیمنٹ سیل بھی کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے ادھیکاری یا کوئی ٹھیکیدار نہیں کرتا ہے. یہ بات میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا. یہ R&B میں کچھ گنے چنے جو آفیشلز ہیں وہ کرتے ہیں. سٹور کیپر اس میں انوالو ہے، اس میں اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر انوالو ہے، اس میں JE انوالو ہے، اس میں ایگزیکٹو انجینئر انوالو ہیں. یہ 4-5 لوگ مل کے اس سٹور کو جو مال ہوتا ہے وہ پرچیز کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ سیل کر لیتے ہیں، اور جو پرچیزنگ کاسٹ ہوتا ہے وہ پرچیزنگ کاسٹ برابر نہیں دکھاتے ہیں. جیسے انہوں نے 100 روپے کا سامان لایا تو 20-30 روپے ڈپارٹمنٹ کو دکھا دیتے ہیں، 20-30 روپے بیلنس رکھتے ہیں. وہ بیلنس والا جو ہوتا ہے وہ بھی خود کھا جاتے ہیں، اور کچھ کا دکھاتے ہیں کہ یہ میٹیریل جو ہے یہ خراب ہو گیا ہے، اور وہ پیسہ بھی خود کھا لیتے ہیں. جیسے انہوں نے برج بنایا، یہ سکینڈل سارا جو میکسیمم ہے یہ بلڈنگز اور برج میں ہے. جیسے یہ برج بنایا، انہوں نے کہا کہ ہم نے 100 ٹن اس میں سریا ڈالا، لیکن 100 ٹن نہیں ہوتا ہے، وہ 30-40 ٹن ہوتا ہے. جو باقی بچا ہوا مال ہوتا ہے نا وہ یہ لوگ، ہاں یہ 4-5 لوگ مل بانٹ کے کھا لیتے ہیں. ایک تو یہ اس کا سکیم ہے. اس کے مزید چھوڑ کے ان کے الگ سکیم ہے جو یہ روڈ بناتے ہیں، اس میں پیسہ کھا لیتے ہیں، ڈرین سبسٹینڈ ہوتا ہے، کمیشن لے لیتے ہیں، وہ الگ چیز ہے. یہ خالی سٹور ہے جو ان کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ آتا ہے. جیسے ان کو ہیڈ آفس سے آ گیا سٹور میں میٹیریل، وہ کیش میں نہیں آتا، وہ میٹیریل میں آتا ہے. یہ وہ میٹیریل بیچ رہے ہیں. میرے پاس پوری ڈیٹیلز ہیں کہ کتنا کس سال میں ان کے پاس کتنا میٹیریل آیا ہے، اور یہ جو ان پٹ ہے یہ آؤٹ پٹ کے برابر ہے نہیں، اتنا کنزیوم نہیں ہوا ہے. جیسے ان کے پاس 100 ٹن سریا آیا ہے تو 30 ٹن ہی کنزیوم ہوا ہے. جو باقی سریا ہے وہ انہوں نے یا تو کسی ایجنسی کے ساتھ بیچ کے کھایا ہے، یا تو انہوں نے یوں ہی دکھا لیا ہے کنزمپشن میں کہ یہ اتنا سریا ہم نے اس میں ڈالا ہے. کیونکہ جو برج بن رہے ہیں نا، برج میں کافی سارا جو آئرن ہوتا ہے، سیمنٹ ہوتا ہے، اس میں یہ بہت بڑا گھوٹالا کر لیتے ہیں. جیسے 100 روپے کے بدلے میں یہ 20-30 روپے دکھا دیتے ہیں، باقی سارا جو ہے، باقی سارا میٹیریل یہ 2-4 لوگ آپس میں مل جل کے کھا لیتے ہیں. ہاں یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے. یہ کون یہ گھوٹالا کرتا ہے؟ سٹور کیپر، JE، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر اور ایگزیکٹو انجینئر. ہاں پھر ایگزیکٹو انجینئر کے اوپر کون ہے، وہ کہاں تک ویسا پہنچاتا ہے، اس کا ڈاکیومنٹل کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ہاں ڈاکیومنٹ ایویڈنس اتنا ہے کہ کہاں میٹیریل کتنا آیا ہے اور جو آؤٹ پٹ ہو گیا ہے. یہ دیکھیں، یہ بہت ساری انفارمیشن ہے، 340 پیج ہے. یہ 340 پیج اسٹڈی کرنے کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ جو اتنا میٹیریل آیا ہے اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہوا. انکم جو ہے وہ آؤٹ پٹ کے برابر نہیں ہے. سراج صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے یہ جو سٹور ہے R&B کا، اس کی سربراہی کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ دیکھیے ہمیشہ سربراہی تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتی ہے. تو سیم اسی طرح یہاں پر بھی ایگزیکٹو انجینئر جو ہوتا ہے R&B کا، اس کے پاس میں سٹور کی سربراہی ہوتی ہے. بھلے ہی پھر آگے سٹور کیپر ہو یا کوئی مینیجر ہو یا JE ہو، لیکن پورا انچارج جو ہوتا ہے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر کے پاس ہوتی ہے. پہلے ہمارے عبدالرشید صاحب تھے وہاں ایگزیکٹو انجینئر، انہوں نے لوٹ لیا، اس کے بعد وہ چلے گئے، انہوں نے اپنے ٹرانسفر کرائی. آج شیخ بشارت صاحب بیٹھے ہیں، وہ لوٹ رہے ہیں، اور جب اس کا لگے گا کہ میرا پردہ فاش ہونے والا ہے وہ بھی پیسے کھلا کے کسی کو اپنی ٹرانسفر کرائے گا. میرا مدعا ہے، میری سنہا صاحب سے گزارش ہے، آنریبل لیفٹنٹ گورنر سے گزارش ہے کہ ان ایسے افراد پہ شکنجہ کسے اور لوگوں کو یہ دکھائے، یہ بتائے کہ یہ جو ہمارے رہبر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتنے بڑے رہزن ہیں.
یہ ایکسپوز ہونا چاہیے اور لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے اور گورنمنٹ اس پر فاسٹ ایکشن کرنی چاہیے. ناظرین آپ نے دیکھا آج ہم نے ایک اور سکیم جو ہے سراج الدین سلام کے ساتھ ایکسپوز کیا. آپ نے دیکھا کیسے جو ہے کشمیر کی سادہ اور غریب عوام کو کیسے لوٹا جاتا ہے. دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. اس وعدے کے ساتھ رکھیے آپ اپنا خیال. اللہ نگہبان.